आज के शो में। अपोजिशन हुकूमत के दरमियान बढ़ती कशीदगी, सियासी माहौल पर मुरत्तब असरात। पीटीआई हुकूमत की दाखिली, खारजा और माशी महाज पर कारकर्दगी क्या तसल्ली बख्श। दोस्त मुमालिक से $1 अरब मजीद मौसूल, क्या मामला बेहतरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज हमने देखा कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से अपोजिशन का किरदार अदा हुआ, तो उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स सामने आई, पहली स्टेटमेंट जो नईमुल हक साहब की ट्वीट से मुताल्लिक है, उन ट्वीट्स में क्या लिखा है वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल है नईमुल हक साहब और बड़े देरीना और करीबी साथी हैं, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम क्या फरमाते हैं उनके बारे में, हम उनकी ट्वीट के बारे में क्या उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। एक शख्स हैं नईमुल हक साहब, उन्होंने 3 ट्वीट किए और ये शख्स जो हैं ये गालिबन SAPM हैं। उनका नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा क्योंकि इससे पहले भी SAPM थे और काबीना के इजलास में भी बैठते रहे डॉक्टर फारूक सलीम साहब, तो पता चला कि उनका नोटिफिकेशन ही नहीं था। तो ये शख्स भी दावा है कि SAPM है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। उन्होंने 3 ट्वीट किए और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकी दी, अपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं, आप कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करा दूंगा, आपको मैं असेंबली में नहीं आने दूंगा। तो एक तरफ तो ये दाखिली सियासी सूरत हाल है जो मजीद कशीदा हम बज़ाहिर कह सकते हैं होती हुई नजर आ रही है। ये ट्वीट जो है ये भी आप अगर देखते चलें तो इसमें एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट्स के अंदर जो नईमुल हक साहब ने सवाल उठाया वो ये कि डज ही वांट हिज प्रोडक्शन ऑर्डर्स टू बी रिवोक्ड, और फिर आगे उन्होंने लिखा लास्ट चांस, और एक और बार उन्होंने सवाल उठाया टाइम टू रिवोक शहबाज शरीफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स। ये बात नईमुल हक साहब के जो नईमुल हक साहब ने गुस्से में ट्वीट्स किए हैं, इसका रिएक्शन जो है शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की तरफ से दिया गया है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है इस दाखिली सियासत में, एक बात और की गई अपोजिशन की तरफ से, वो ख्वाजा आसिफ और शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने दोनों ने एक बात मुश्तरका तौर पर की है कि अगर प्रोडक्शन को यानी अपोजिशन लीडर को आने से रोका जाता है तो इनका जवाब क्या हो सकता है। ये भी हम जरा सुन लेते हैं कि क्या कहा गया। अगर ये माहौल इन्होंने पार्लियामेंट में रखना है तो हम भी तैयार हैं उसके लिए, हमें कोई झिझक नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो सरासर और सरासर हुकूमत की होगी। मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं दाखिली सियासत जो माहौल है वो किस तरफ बढ़ रहा है। तो माशी सूरत हाल पर एक पॉजिटिव खबर, अब आप इसको पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो हम इसके मेरिट पे नहीं जाते, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कहा गया जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिसीव्ड द 3rd ट्रांच ऑफ $1 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरब। तो $1 अरब की एक और ट्रांच आई, और अगर ये जो इंस्टॉलमेंट्स में हमें इस वक्त सऊदी अरब से पैसे मिल रहे हैं, इससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, फॉरेन रिजर्व्स को सपोर्ट मिल रही है, तो ये वो पॉजिटिव खबर है जो हमारी इकोनॉमी की साइड पर मौजूद है। लेकिन वील टेक अ ब्रेक ऑन दिस नोट। ये जो सियासत है, ये जो सियासी गर्मी है, सुबह सिंध में भी बिलखुसूस जो आज जो असेंबली के अंदर माहौल रहा है, मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट्स कुछ रही हैं, उन तमाम पर गुफ्तगू होगी। मामला बड़ा आखिर किस तरफ रहे जानेंगे इस ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سیاسی معاملات اور ملک کے جو معاشی, خارجی اور اس کے ساتھ داخلی محاذ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, انٹرنل گورننس ہے, سب پر ہونے لگی ہے گفتگو. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں نصرت سحر عباسی صاحبہ, جی ڈی اے سے آپ کا تعلق, اہم ترین اپوزیشن رہنما, متحرک رکن سندھ اسمبلی کی, ہمیں جوائن کر رہی ہیں. شوکت بسرا صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں. اور بیرسٹر عامر حسن صاحب کچھ دیر میں لاہور اسٹوڈیوز میں ساتھ ہی ہمارے موجود ہوں گے. نصرت عباسی صاحبہ, میں جو یہ گرما گرمی سیاست کی ہے, اس کے اندر بڑی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, میں نے ایک دو تو آپ کو سنوائی ہیں. میں ایک بڑی اہم ترین گفتگو مراد علی شاہ صاحب کی, وہ اگر سنوا سکیں ابھی, اور اس گفتگو کے اندر جو فرما رہے ہیں, آپ سنواتے ہیں آپ کو مراد علی شاہ. آپ کا کمنٹ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیسا دیکھا ہے اسٹیٹمنٹ کو, آپ کا جواب بھی دیا تھا آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر. لیٹس ہیئر دس کہ سی ایم سندھ کی طرف سے پی ٹی آئی گورننس کو لے کر پاکستان کے مستقبل اور سالمیت کے حوالے سے کیا بات کی گئی تھی. لیٹس ہیئر دس. ارے بھائی, ملک کو کون چلائے گا, ملک کو کون چلائے گا؟ پلیز 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 گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر. میں اس ملک کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تمہاری پرائم منسٹرشپ میں اور تمہاری حکومت میں. اس ملک کو پلیز, میں آپ کی منتیں کرتا ہوں. نصرت عباسی صاحب, آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے, آپ نے اسٹیٹمنٹ, آپ وہاں تھیں اسمبلی کے اندر, آپ نے پھر کل جواب بھی آپ نے دیا. یہ کیا ماجرا ہوا, ایسی اتنی شدت کیوں آ گئی, کیا بات ہوئی, اتنے بھڑک کیوں گئے, ایسا بیان کیوں دیا, کیا ہوا آخرکار؟ دیکھیں سیفان, ہونا کیا تھا, مطلب ہم تو ایک روٹین کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سیشن چل رہا ہے, لیکن سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب پر لگتا ہے بہت زیادہ اپنے جو بھی انہوں نے جی آئی ٹی میں ان کے حوالے سے جتنا کچھ مواد ہے اور اومنی گروپ کو جتنا انہوں نے پاورفل کیا ہے, وہ اوروں نے تو کیا ہوگا, لیکن اس میں 2008 سے مراد علی شاہ صاحب کا نام بہت ہے سیفان, اس لیے کہ 2008 سے یہ ایک منسٹری پہ چل رہے تھے. پھر جیسے جیسے انہوں نے اومنی گروپ کو پاورفل کرتے گئے, کمپنیز ایسی ملے جن کو کوڑیوں کے داموں بیچ کر انہوں نے اومنی گروپ کو دیا. اور تب جب 2008 کی میں بات کر رہی ہوں, تب اومنی گروپ کی 2 یا 3 کمپنیز تھی, اور اب جب جے آئی ٹی میں یہ چیز آئی ہے تو یقین مانے 90 سے زیادہ کمپنیز ہیں, اور یہ کمپنیز صرف انہی اور دوسرے تو ان کی تو بہت شفقت رہی اس کی وجہ سے. اب یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور بھائی ملک ٹوٹ جائے گا, اللہ نہ کرے پاکستان ٹوٹے, اور کون مطلب آپ کے سوا کوئی اس ملک میں ایک سے ایک کمپیٹنٹ, ایماندار اور میرٹ پر لوگ موجود ہیں جو اس ملک کو سنبھال رہے ہیں اور سنبھالیں گے. آپ کے پھانسی دے دو, سب کو پھانسی دیں گے, جس نے اس ملک کو توڑا, جس نے ملک کو کھایا, جس نے ملک کو لوٹا, سب کو پھانسی دیں گے. یہ کہنا کہ آپ کے سوا ملک کوئی نہیں سنبھال سکتا, آپ کے دور ادوار میں تو یہ ملک ٹوٹا ہے, آپ کے دور ادوار میں تو اس ملک کو توڑ پھوڑ کے اس کے پیسے منڈی لانڈرنگ کے ذریعے آپ لوگوں نے پیچھے بھیجے. اور مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی, میں ایک بات, مجھے یہ خود کو بہت اتنا ان میں یہ غرور ہے, جیسے مجھے کہہ رہے تھے انکمپیٹنسی ہے ان میں ایفیشنسی نہیں ہے. یہی دنیا میں کمپیٹنٹ ہیں, یہی دنیا میں ایفیشنس ہے, باقی ہم تو جتنے بھی ممبرز ہیں وہ تو ایویں ہی آئے ہوئے ہیں, ہم آنریبل بھی نہیں ہیں. یہ آنریبل سی ایم صاحب ہیں, اس لیے ان کے ان میں, اس لیے میں تو خیر اس چیز سے نہیں ڈرتی, وہ ہیں سی ایم. میں ان کو سی ایم سندھ کا نہیں کہتی ہوں, وہ سی ایم ہے آصف زرداری اور بلاول کے سی ایم ہے. تبھی تو آپ نے دیکھا کہ آصف زرداری جب یہ ان کا جے آئی ٹی میں نام آیا تو اس کے بعد لگے ہوئے, جلسے لگے ہوئے, اور ہر جگہ آپ کو سی ایم مراد علی شاہ صاحب ان کے ساتھ نظر آئیں گے, بلاول کے ساتھ جلسوں میں. بھائی سندھ تباہ ہو رہا ہے, بچے تھر میں مر رہے ہیں, یہاں پانی پینے کو نہیں ہے, یہاں بجلی نہیں ہے, یہاں گیس نہیں ہے, یہاں لوگوں کو سڑک نہیں ہے. لاڑکانہ میں لوگ رو رو کر سوشل میڈیا پہ بلاول کو دہائیاں دیتے ہیں کہ یہاں سے آپ جیت کے گئے, یہاں حالت یہ کہ مسجدوں اور مدرسوں میں پانی ہے. تو یہ اس طرح کا یہ سی ایم کا ایٹیٹیوڈ جو آپ نے دیکھا, اللہ نہ کرے, اللہ پاک نے اس ملک کو ایسی قیادت دی ہے, ہمیں بالکل اس پر اعتماد ہے. اس قیادت کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں کوئی یہ نہ سوچے ہاں ان کو ڈر ہے, خوف ہے کہ اب جے آئی ٹی بن گئی, اب وہ زرداری اور جو فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی تو جانا ہے, تو آج کل وہ بڑا جوش دکھا رہے ہیں اسمبلی میں, تو ان کا جوش کچھ عرصے کے بعد کم ہو جائے گا. نہیں تو آپ کے نزدیک بوکھلاہٹ ہے؟ بالکل بوکھلاہٹ. اچھا, میں ہماری کوشش ہے پیپلز پارٹی کے جو رہنما اس وقت ہیں وہ اس وقت نزدیک ہی ہمارے آفس کے ہیں لاہور میں, تو آئیں گے تو وہ جواب ہوں تو بہتر ہو کہ وہ بھی ہوں یہاں پر. لیکن یہ جو ٹویٹس نعیم الحق صاحب نے کیے, شوکت بسرا صاحب, یہ وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے مہذب نہیں ہے. اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے یعنی شہباز شریف صاحب کو نہیں لانا اسمبلی میں اور وہ شور مچاتے ہیں یا وہ ان کے رویہ صحیح نہیں تھا, تو جو قواعد و ضوابط ہیں اسمبلی کے رولز ہیں, 103 نمبر شاید قواعد و ضوابط میں آتا ہے پروڈکشن آرڈر کا,
آپ اسمبلی میں اکثریت کے ساتھ اس کو بدل دیں اور بجائے اس کے کہ ٹویٹس کریں اور ٹویٹس کر کے آپ ان کو کہہ جی کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے, سڑائیں گے اور تمہیں یہ کریں گے اور تم کیوں آ گئے اور دس از یور لاسٹ چانس, یہ دھمکی آمیز رویہ کیوں آخر آپ کی پارٹی اختیار کر رہی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو پہلا آپ ایشو ڈسکس کر رہے تھے, مراد علی شاہ صاحب, میں 25 سال وہاں پہ اس پارٹی میں رہا ہوں. میرا خیال اپنا ذاتی ہے کہ اتنا ٹھنڈا بندہ جو پیپلز پارٹی میں سب سے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں, اور جنوری کے ٹھنڈے مہینے میں اتنی گرمی, اتنی گھبراہٹ اور اتنا شور, بالکل جو حالات ہیں, اس کا مطلب میں خود جو سمجھ رہا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں, جیسے جیسے جے آئی ٹی وہ 2 مہینے کا وہاں بھی دیا گیا ہے, پھر ابھی آگے ڈیٹ ہے بینکنگ کوڈ کی بھی, تو حالات وہاں پہ نارمل نہیں ہیں. مراد علی شاہ جیسے پڑھے لکھے اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی یعنی کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, تو میرے خیال میں ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. پاکستان بڑے خون دے کر, بڑی قربانیاں دے کر, اس کے لیے ہمارے لاکھوں لوگوں نے خون بہایا ہے, ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹائی ہیں, تو اللہ نے یہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے. تو خدارہ میں آپ کو شاہ صاحب کہوں گا اس حد تک نہ جائیں جس سے پاکستان, یہ بات تو ہندوستان کرتا ہے. آپ جو اپنی طویل وابستگی کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں, تو پھر شاہ صاحب ایسے گفتگو کر رہے ہیں, تو شاہ صاحب گفتگو کروائی جا رہی ہے, شاہ صاحب خود کر رہے ہیں, یا کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ بتا سکتے ہیں, ہمیں تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اندر, آپ تو رہے اندر. آپ اندر والی بات لینا چاہتے ہیں, آپ کو پتا ہے شاہ صاحب یہ بات نہیں کر سکتے, میں بہت پریشر ہے. اور یہ جو سحر عباسی نے بات کی, نصرت نے, میری بہن جو کہہ رہی ہیں کہ ملٹیپل ریزنز ہیں, چونکہ مراد علی شاہ صاحب بھی فکس اپ ہو رہے ہیں, جو امنی والا معاملہ ہے, اور میں امنی کا جو معاملات ہیں وہ تو 99% کراچی میں ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ اور زرداری صاحب کا بزنس اکٹھا ہے, تو حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی, میں اس پہ آؤں گا ٹویٹ پہ. دیکھیں میری ذاتی رائے, میں پارٹی کی رائے سے پہلے اور ذاتی رائے اپنی دینا چاہوں گا یہاں پہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک ملزم جس پہ اربوں روپے کا ڈاکے کی باتیں ہو رہی ہیں, لوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ لال بس ہو, وہ کٹی ٹرین ہو, وہ کمیشن مافیا ہو, وہ افسانہ ہاؤسنگ, جو پتہ نہیں کیا کیا ہے وہاں اس کے اندر, وہ شخص پروڈکشن آرڈر کا فائدہ لیتے ہوئے, دیکھیں نا آپ مجھے بتائیے کتنے ملزم ہیں جو جیلوں سے آ رہے ہیں کہ ان کو لے آیا جائے. آپ نے رکتا بہت اہم اٹھایا, میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. میں بچا ہی رہا تھا کہ عامر حسن صاحب آ چکے ہیں وہاں پہ, میں جو پہلی ہم نے نقطہ اٹھایا نا, جو مراد علی شاہ صاحب نے بیان دیا ہے, نصرت صاحبہ نے بہت اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے ابھی, اور آپ نے بات کی ہے, تو عامر حسن صاحب مراد علی شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر جنہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی گورننس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ پاکستان فیل ہو جائے گا, پاکستان کو خطرہ ہو جائے گا, اس اسٹیٹمنٹ پر آپ کی رائے کیا ہے؟ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ یہاں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کہتے ہیں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, کیوں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, کیا ہوا آخرکار عامر حسن صاحب کی نظر میں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی اکثریتی حکومت تو ہے نہیں, اور جس طرح سے انہیں اقتدار دلوایا گیا ہے, کچھ مانگے تانگے کے لوگ ہیں مختلف اکٹھے کر کے گورنمنٹ بنا دی گئی ہے. اب طریقہ کار تو یہ تھا کہ چلیں اگر آپ کو گورنمنٹ چلانا ہے تو آپ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ پارلیمنٹ میں آئیں, اور پھر جہاں جہاں پہ جس کی حکومت ہے اس کے ساتھ ایک طریقہ کار کے ساتھ سب کے مینڈیٹ کا احترام کر کے پاکستان کو آگے بڑھائیں. لیکن انہوں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ اکانومی کے اوپر کوئی کسی قسم کی پارلیمنٹ سے رہنمائی نہیں لینی, ایون اپنے بھی کوئی اگر ان کے پاس سمجھدار لوگ ہیں تو انہیں ان کی رہنمائی نہیں لینی. آج سے 4-5 مہینے پہلے جو انہوں نے جو پچھلا منی بجٹ دیا, جو پالیسیز اس کے اندر تھی, بالکل اس سے یو ٹرن اس دفعہ آ کے آفٹر 5 months انہوں نے لے لیا. جو بات وہ آج ایک دن کرتے ہیں, دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے, بڑی غیر اہم سی, پنجاب میں کہتے ہیں, کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ بسنت منائیں, یہ خود کہتے ہیں کہ ہم بسنت منائیں گے, اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اس سے تو جانے جاتی ہیں, اور پھر پالیسی سٹیٹمنٹ سینئر منسٹر کی آتی ہے کہ ہم بسنت نہیں منائیں گے. نہیں تو ان سب چیزوں کا مراد علی شاہ سے کیا تعلق ہے؟ مجھے میں عامر حسن صاحب میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں, میری بات سن لینا, میں بات سن لیں, جی میں میری بات سنیں, میں برا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی نہ ہو, وفاق کے اوپر آپ حملہ آور ہونے کی کوشش میں ہوں, آپ کوئی فاتح نہیں ہیں, محمود غزنوی نہیں ہیں, محمد بن قاسم بننے کا ڈرامہ نہ کریں. آپ کو اگر اقتدار ملا ہے مرکز کے اندر, وہ اقتدار ہے لوگوں کی مانگے کی حکومت کا. سندھ کے اندر لوگوں کو اقتدار ملا ہے, انہیں پہلے سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اب اگر آپ آئین کے خلاف کسی ایک علاقے کو فتح کرنے لگیں گے, پاکستان کے مسائل کو چھوڑ کے
آپ ایک لڑائی کا ماحول اور انسٹیبلٹی کریٹ کریں گے, عدم استحکام کی طرف لے کے جائیں گے, وفاق کو کمزور کریں گے, بجائے اس کے کہ ملک کو جوڑا جائے, ملک کو توڑنے کی کوشش کریں گے, تو یہ فیلئر کسی ایک گورنمنٹ کا نہیں ہوگا, یہ فیلئر سسٹم کا ہوگا, یہ فیلئر میرے خیال سے نظام کا ہوگا, اور کہیں نہ کہیں اس سے سفر پاکستانی بھی کریں گے اور پاکستان بھی کرے گا. یہ ہے مراد علی شاہ جو انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس طرح نہ کریں. اچھا عامر صاحب, جو آپ نے مطلب بات کی, میں اگر بسا صاحب پہلے اگر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ شہباز شریف والے پہ اس کے بعد آئیں گے, کہ یہ جو گورننس کا سٹائل ہے, آپ اگر آسان الفاظ میں کہیں کہ ڈکٹیٹرشپ جو آپ کر رہے ہیں, کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کی ریسورسز بھی آپ کے ہاتھ آ جائیں, 18 ترمیم اور یہ معاملات, اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ نظام فیل ہو جائے گا. اور وہ مراد علی شاہ صاحب کو نہیں, بیرسٹر عامر حسن کو بھی لگتا ہے, اور پیپلز پارٹی میں دیگر جو ہیں ان کو بھی لگتا ہوگا, ایک پالیسی کے میٹر کے طور پر انہیں لگتا ہے. اور وجہ آپ کی حکومت ہے, آپ کی گورننس ہے. عامر بھائی نے جو نقطہ اٹھایا ہے, میں پہلے ایک دو باتوں کا جواب دے لوں. دیکھیں, جس نے کرپشن کی ہے, جس نے لوٹ مار کی ہے, جو ڈاکو ہے, چور ہے, لٹیرا ہے, وہ کسی پارٹی میں, اگر تو اس کو پکڑنے سے, جیلوں میں بھیجنے سے, سزائیں دینے سے کیا پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ اللہ نہ کرے. کیا اس طرح کی گفتگو کرنے سے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان, ہمیں قدر نہیں ہے نا اس کی, جنہوں نے بنایا ان سے پوچھیں جا کے کہ کتنی, یہ تو ہم زبان بول رہے ہیں بھارت کی کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, پاکستان کو خطرہ. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بچے گا ہی تب, اب یا کرپشن رہے گی یا پاکستان رہے گا. جس نے لوٹا ہے, خواہ وہ شوکت بسرا ہے, خواہ عامر بھائی ہیں, اکراس دی بورڈ سب کا احتساب ضروری ہے. نہیں, یہ لوٹنے کی بات تو نہیں کر رہے, میں احتساب کی بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں. میری بات عامر حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وکٹوریل پالیسی جو فیڈرل گورنمنٹ پروونسز کی ریسورسز کے اوپر نظر رکھا کے, اس طرح کی بات جو عامر حسن صاحب نے کہی, کوئی انٹرفیرنس مرکز کی طرف سے نہیں ہو رہی. جو کام بھی ہوگا آئینی اور قانونی ہوگا. مجھے بتائیے, اگر ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں, وہ غیر آئینی طریقہ ہے. اگر عامر حسن صاحب کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنائیں, وہ مانگے تانگے کی, یہ حکومت بنائے تو عوام کے مینڈیٹ کی. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سکور پورا ہے, آپ کے پاس لوگ پورے ہیں, تو بھائی آپ ہماری حکومت گرا دیں, لیں تحریک عدم اعتماد. ہمارے پاس بھی, حالانکہ ماضی میں کیا ہوا, کیا گورنر رول نہیں لگتے رہے؟ میں پیپلز پارٹی میں تھا جب پنجاب میں ہم نے گورنر رول لگایا اور شہباز شریف کو فارغ کیا, جب بلوچستان کے اندر حکومت الٹا دی گئی, جب سینٹ کے اندر ہم نے مل کر نون لیگ آنا چاہیے تھا, چیئرمین نہیں آ سکا. گزارش یہ ہے کہ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا, کوئی 18ویں ترمیم کی طرف نہیں جا رہے. یہ صرف اور صرف جب اپنی گورننس پہ بات آئے گی, جب رول آف لا پہ بات آئے گی, تو یہ کہا جائے گا. تو مراد علی شاہ صاحب, میں پھر کہوں گا کہ خدا را, مجھے یہ بیان سن کے مراد علی شاہ صاحب جیسے ٹھنڈے انسان کا, پڑھے لکھے انسان کا وہ اتنا خطرناک سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا خدا نہ خواستہ, تو یہ بیان بالکل دینا چاہیے. یہ دہرانا بھی نہیں چاہیے. عامر حسن میرے بھائی ہیں, عامر بھائی ایک منٹ دیجیے گا. عامر حسن میرے بھائی ہیں, میں ان کو انشور کرتا ہوں کہ کوئی حملہ آور نہیں ہو رہا, کوئی محمد بن قاسم نہیں بن رہا, کوئی اس کو فتح کرنے نہیں آ رہا. میرے بھائی, اگر حکومت الٹے گی, کسی کی بھی الٹے گی, تو اپنی غلطیوں سے الٹے گی. عامر حسن صاحب نے ایک بڑی اہم بات اور کی ہے, عامر حسن صاحب نے ایک بات اور کی ہے. انہوں نے جو وفاق کی حکومت ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی پنجاب میں بھی کہ مانگے تانگے, سندھ میں وہ کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ زیادہ ملا ہے نصرت صاحب, اور یہ بات ہے کہ صوبہ سندھ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا. اب یہ پھر کیا ہے, مطلب اگر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ لیجیٹمیٹ ہے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ بھی لیجیٹمیٹ ہے. دیکھیے, میں آتا ہوں اب اگر یہ کہتے ہیں کہ وفاقی جو ہے وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, تو پھر بھائی سندھ میں کون سی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کو بھی ہم کہتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں تو حیران ہوں, پوری دنیا ہی حیران ہو گئی تھی کہ بھائی بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو ہوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, تب بھی انہوں نے اتنی سیٹیں نہیں لی تھی جتنی سیٹیں اس دفعہ لی ہیں. اور ہوتا کیا ہے, یہی چیز ہوتی ہے نا, کارکردگی 10 سالہ دور حکومت کنٹینیوسلی ان کا, اور پوری سندھ میں جو حال. اچھا ہوا, دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو پھر اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ووٹ ملا ہے عوام نے, تو لیاری میں کیوں بلاول کو پتھر مارے گئے, ان کی گاڑیوں کو بھگا دیا گیا, لاڑکانہ سے اینڈ ٹائم پر ہارتے صدر آصف زرداری وہاں پہنچے ہیں اینڈ ٹائم پر, اور انہوں نے کیا وہاں پہ اپنا جادو چلایا کہ آخری منٹوں میں کچھ میں وہ ان کا کیا, تو 6 بجے تک یہ سب ہار رہے تھے. ان کے کئی لوگ تو ڈراؤنے خواب میں اٹھ کر اچھا ہم جیت گئے. تو یہ حال تو ان کا تھا. آپ کے نزدیک یہ دیکھیں, یہ چیز طے ہے. یہ لوگ چاہے کتنا بھی کریں, اس وقت مجھے بتا دیں یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں.
یہ لوگ اپنے اس وقت بھی الیکشن کیمپین میں یقین مانے ہم ان کے نمائندوں کو ڈھونڈ رہے تھے. خدارا ہماری تو کیمپین کرتے کرتے حالت پتلی ہو گئی. ہاں جیتے 6 بجے کے بعد ہیں, 6 بجے کے بعد یہ لوگ جیتے. 6 بجے تک پی ایم ایل ایف پی ٹی آئی کے ممبرز جیت رہے تھے. وہ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں. 6 بجے کے بعد ایک دم سے 30-40 ہزار کا اضافہ ہو جاتا ہے. سیفان مذاق نہیں ہے. عامر صاحب کا میں جواب یہ چیز اس چیز میں کوئی آپ کی آرگیومنٹ ہے کہ یہ آرگیومنٹ آپ کی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. عامر حسن صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ یہ سب معاملہ ہو مراد علی صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر ہو رہا ہے ویسے, لیکن اس سے جڑے اور ضمنی سوالات اٹھا دیے یہاں پہ پارٹیسپینٹس نے. عامر حسن صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو حکومتی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر یقین کر لیں, پھر یہ پارلیمنٹ کا کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے, کوئی بھی جو حکومت ہو, تو پھر اسے اس نظام کو ختم کر دینا چاہیے, لپیٹ دینا چاہیے. اور میرے خیال سے یہی یہ گورنمنٹ چاہتی ہے. پھر یہ کیا ضرورت ہے آپ یہ کمیشن پارلیمانی بنا رہے ہیں, اور وزیر اعظم کیوں کہتے ہیں, وزراء کیوں کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ اگر محترمہ کے پاس اتنے ثبوت ہیں دھاندلی کے تو ذرا فراہم کر دیں اور ختم کریں سسٹم کو. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے. اب چلتے ہیں دوسری طرف. بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک آئین ہے, اس آئین کے تحت ایک طریقہ کار ہے حکومتیں دینے کا. 2 صوبے ہیں جہاں پہ سمپل میجورٹی ملی ہے. کے پی کے اندر پی ٹی آئی کو سمپل میجورٹی ملی ہے, اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو سمپل میجورٹی ملی ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں کسی کی سمپل میجورٹی نہیں, مرکز میں کسی کی سمپل میجورٹی نہیں, بلوچستان میں کسی کی سمپل میجورٹی نہیں ہے. اور وہاں پہ اتحادی حکومت ہے. یا مطلب نا مثال لیں کہ عمران خان صاحب جنہیں کل تک ڈاکو کہتے تھے, چودھری پرویز لائی وغیرہ, ان کے دروازے پہ جانا پڑا اتحاد بنانے کے لیے. پھر جنہیں یہ کہتے تھے قاتل ایم کیو ایم, ان کے دروازے پہ جانا پڑا حکومت بنانے کے لیے. اور اب ان کے اپنے اتحادی چھوڑ کے مینگل صاحب وغیرہ وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت ختم کریں گے. اپوزیشن جماعتیں, اور اگر ہم چاہیں ان اتحادیوں کو توڑنا تو 1 سیکنڈ کے اندر توڑ سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ میری بات سنیں, میں نے سب کمرشل بریک ہے, اس بریک کے بعد آتے ہیں تو ہم یہ تینوں پارٹیسپینٹس بات 18ویں ترمیم, فیڈرلزم پر حملہ اور یہ تمام چیزیں جو اس وقت ہیں کہ جی آٹونومی پروونشل پہ حملہ ہو رہا ہے, اس کے کیا میجر سامنے نظر آ رہے ہیں اس وقت ہمیں, ہمارے تینوں پارٹیسپینٹس کو, کہ واقعی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے یا صرف اور صرف یہ اس وقت بات ہے, سیاسی بات ہے, پوائنٹ اسکورنگ ہے؟ اور بلاول اس سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں اوور آل پالیٹکس کے بارے میں, اور فیڈرل گورنمنٹ کو کس طرح وہ رول بیک کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا تھا. اس بریک کے بعد وہ بھی اٹھائیں گے سوال ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ابھی آپ کو کچھ دیر قبل سنوایا تھا کہ شاہد حقان عباسی صاحب نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ تک کہا, شاہد حقان صاحب نے, کہ اگر لیڈر اپوزیشن کو نہیں آنے دیا جائے گا اسمبلی تو پھر پرائم منسٹر کو آنے دیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا. یعنی ایک طرح سے ایک وارننگ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک انتباہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیا گیا. بلاول بھٹو صاحب کچھ دن قبل جب پی ٹی آئی سندھ میں متحرک تھی اور سندھ میں آ کر لگ رہا تھا کہ کوئی میں کہ وہ ان ہاؤس چینج کی طرف بڑھے, تو بلاول بھٹو جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ, آپ پالیسی سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو یا کچھ بھی, یہ ایک وارننگ ہی کہہ سکتے ہیں فار پی ٹی آئی گورنمنٹ. وہ کیا تھی, ہم ذرا وہ بھی سنتے ہیں آپ کو. اگر صدر زرداری اجازت دے ہم ان کو حکومت کو 1 ویک میں گرا سکتے ہیں. ان کا تو صرف 6 سیٹ کا میجورٹی ہے وفاق میں, ان کا تو اس سے بھی چھوٹا میجورٹی ہے پنجاب میں. بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے, ہم ان کا حکومت بھی گرا سکتے ہیں, ہم ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے. تو ایک طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ آنے نہیں دیں گے پارلیمنٹ اگر ہمیں نہیں آنے دیا گیا لیڈر آف ہاؤس کو, اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا, اور یہ بھی اس لیے کہا شوکت بسر صاحب کہ آپ لوگ سندھ میں آ کر یہاں گورنر راج کی باتیں چل رہی تھیں, یہاں ملاقاتیں چل رہی تھیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی 1 ہفتے میں گرا سکتے ہیں. اس بات کو خیر اب کافی ٹائم ہو گیا, لیکن آخر ہو کیا رہا ہے, یہ کیا سیاست ہو رہی ہے گرانے کی, پارلیمنٹ کے اندر عجیب سی باتیں, یہ کس طرح جا رہا ہے معاملہ سارا؟ یہ گرما گرم سیاسی ہے گزشتہ 2 مہینے سے, یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اور میں تو پنجابی میں کہنا ست بسم اللہ جی آیا نو. بلاول صاحب کو کہوں گا اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو کس بات کا انتظار ہے؟ پھر تو آپ کو جب اور کون ہوتا, کیا ہم اپوزیشن کے لیے سیاست کرتے ہیں, کیا ہم اس بات کے لیے سیاست کرتے ہیں کہ ہم اقتدار سے باہر رہیں؟
تمام پارٹیاں گورنمنٹ بنانے کے لیے سیاست کرتی ہیں تو یہ لے کر آئیں تحریک عدم اعتماد. اگر ہمارے پاس نمبر کم ہوا تو ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے, یہ آربیٹری بینچز پہ بیٹھ جائیں. دیکھیں جہاں تک سندھ کی بات ہے, ایک دو ہمارے دوستوں نے گورنر رول کی شاید جذبات میں آ کے بات کی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کسی قسم کا کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے, نہ کرنے دیں گے, نہ کرپشن کریں گے, نہ کرنے دیں گے, نہ دیکھیں نا ابھی سائی والا واقعہ ہوا, آپ کو صاف نظر آیا سیفان کہ پورے 126 دن دھرنا دینا پڑا ایک ایف آئی آر درج کروانے کے لیے. وہاں پر آن دی اسپاٹ بہت شرمناک واقعہ ہے, بہت ہی, میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے, لیکن آپ اینڈ ریزلٹ یہ دیکھیں کہ جو قاتل تھے موقع پہ پکڑے گئے, گرفتار ہوئے, اور کہتے ہیں نا خون کا بدلہ خون, 302 کا چلان ان کا جائے گا وہاں پر دہشت گردی کی عدالت میں. اب نعیم الحق صاحب کے ٹویٹ آئے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب ایک آئین کے اندر ایک آرٹیکل موجود ہے, شک موجود ہے, تو وہ اس وقت تک استعمال ہوتی رہے گی. لیکن جو کل رویہ تھا, یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پروڈکشن آرڈر کو لے کر اپوزیشن کا حق ہے وہ احتجاج کرے, لیکن ایک پروڈکشن آرڈر کو بہانہ بنا کر آپ نے پہلے دن جس دن آپ آئے پارلیمنٹ میں, آپ نے پوری تقریر کن کے خلاف کی, نیب کے خلاف. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وہاں پہ تنقید کریں گورنمنٹ کے اوپر, گورنمنٹ کی ایشوز کے اوپر. یعنی کہ آپ اگر اپنا مقدمہ سنانا شروع کر دیں, آپ اپنی ذات کی آپ تشہیر کر دیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو نعیم الحق صاحب نے بات کہی ہے اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا. آپ کا جو اس وقت نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اپوزیشن بیان دیتی ہے, میں آپ کو جو بیان سناتا ہوں آگے, آپ کہتے ہیں یہ اس لیے دے رہی ہے کہ ہم نے کرپشن پکڑ لی ہے, ہم احتساب کر رہے ہیں. مطلب الٹیمیٹ جواب یہ ہوتا ہے. اور میں عامر حسن صاحب, آپ نے جو یہ کہا تھا, میں بریک سے پہلے پوچھا تھا, بس آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ وہ کون سے اسپیسیفک اقدامات ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کو خطرہ ہے, میں لفظ پاکستانی وفاق کو خطرہ ہے یا 18 امینڈمنٹ کو خطرہ ہے, کیونکہ بسر صاحب یہاں کہہ رہے تھے کہ یہ ایشورنس ہے کہ 18 امینڈمنٹ اور آئین کو کچھ نہیں ہوگا, جو آئین میں لکھا ہے وہی ہوگا. تو وہ کون سے اقدامات پی ٹی آئی کے جو آپ کو لگتا ہے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں وفاق کے لیے, عامر حسن صاحب اسپیسیفکلی؟ دیکھیں, جب ملک کو آئین کے تحت نہ چلایا جائے, ملک کی وفاقی اکائیوں کے درمیان تعصب برتا جائے, جو ایک صوبہ ہے جس کے اندر ان کی حکومت نہیں ہے, وہاں پہ ادھر کی حکومت کو ان کا 92 ارب روک کے رکھا جائے, یہ اپنے وزیر اعلیٰ بزدار اور محمود خان برانڈ دیں جس پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ منہ چھپاتے پھریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ان کا ہم کیا دفاع کریں, شرم آتی ہے کہ ایسے لوگ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, عہدوں پہ آ جاتے ہیں. اور دوسری دفعہ ابھی مجھے بات تو پوری کرنے دیں, پہلے بھی مجھے ایک دفعہ بھی بات نہیں پوری کرنے دیں. یہ 92 ارب روپے کس چیز کے ہیں, کس مت کے ہیں سر؟ میں اس لیے پلیز پوچھ رہا ہوں کہ یہ کلیریفائی بھی کرتے ہیں. جو شیئر ہے جو وفاق نے صوبوں کی رقم دینی ہوتی ہے, تو یہ نون لیگ کے دور میں بھی تو نہیں آتے تھے عوام کا, جو سارا یہ نون لیگ کے دور میں بھی روکتے تھے, انہوں نے روکے ہیں جو سالانہ بجٹ میں سے. نہیں, یہ نون لیگ کے دور میں بھی روکتے تھے, یہ بڑے پلیجز ہوتے تھے جو ٹرانسفر نہیں ہوتے تھے, تو اس وقت بھی آپ کیا کہتے تھے کہ یہ وفاق کی نون لیگ کے خلاف بھی تو بولتے تھے نا. اچھا, اب آپ مجھے پوائنٹ بلڈ کرنے دیں گے کہ کوسچن فرمائیں جی, فرما لیں, آپ بات کمپلیٹ کر لیں اپنی, عامر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. بات یہ ہے, اگر نون لیگ روکتی تھی تو انہیں بھی تو ہم یہی کہتے تھے کہ یہ وفاق کے خلاف کام کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان کے اندر یہ وفاقی اکائیاں ہیں اور یہاں پہ کوئی فاتح بن کے نہیں آتا, وفاق کو آئین کے تحت چلانا ہے. بڑا اچھل کے یہ کہتے ہیں, پہلے گورنر ہاؤس, پھر کہتے ہیں عدم اعتماد. مجھے بتائیں کس طرح عدم اعتماد سندھ میں یا کے پی کے میں آ سکتا ہے؟ کیا وہاں کے لوگوں کے ضمیر خریدیں گے؟ وہ ایک سمبل سے جیت کے آئے ہیں, اگر آپ انہیں دوسری طرف لے کے آئیں گے تو یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے اور وہ لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. دوسری بات دیکھیں, بار بار مسائل کو, گورنمنٹ کا کام مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے, مسائل کریٹ نہیں. انہوں نے ایک نعرہ بنا لیا کرپشن کے خلاف, اور یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے, یہ ایوب خان بھی لے کے آیا تھا, یہ جنرل ضیاء نے بھی چلایا تھا, جنرل یحییٰ کا بھی یہی نعرہ تھا اور مشرف کا بھی یہی نعرہ تھا, اور وہ جاتے جاتے ان 40 سالوں میں پاکستان کو مزید کرپٹ کر گئے. اب عمران خان کے ساتھ سارے کرپٹ لوگ, بے ضمیر لوگ, لوٹے, بد زبان, بد کلام, سیاسی یتیم, سارے عمران خان کی چھتر چھایا کے نیچے کھڑے ہو کے بڑے بڑے فکرے اپنے قد سے بڑے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی احتساب آپ کا کام ہی نہیں ہے. احتساب اگر نیب کر رہا ہے تو آپ صبح شام کس چیز کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں؟ آپ ہرکارے کیوں بنے ہوئے ہیں, فلاں بنام فلاں؟ آپ کا تو کام نہیں. نیب کو احتساب کرنے دے, عدالت کو فیصلے کرنے دے. ہم نے پہلے بھی بھگتے ہیں, پہلے بھی باعث بری ہوئے ہیں اور لوگوں کے منہ کالے ہوئے ہیں, اور جو آج اب الزام لگا رہے ہیں ان کے منہ پہلے بھی کالے ہیں, مزید کالے ہوں گے. اور یہ جو شوق ہے, ایک دو بیان بازیاں گورنر راج کے بارے میں,
اور پھر آپ نے جو 92 بلین کی بات کی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ دیز آر دا میجرز جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کو اور آئین کو خطرہ ہے یا خلاف آئین ہے؟ نصرت عباس صاحب آپ سندھ اسمبلی میں ہیں. ارے بھائی جب ملک کو یہ دو تین فیکٹرز ہیں نصرت صاحب. میں اگر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 92 بلین کے جو ان کے پلیجز ہیں جو ان کو نہیں ملے اور پی ٹی آئی روک رہی ہے, دیٹ از اگینسٹ. مجھے ایک فکرہ کہنے دیں. جی یہ جو رونا ہے نا ان لوگوں کا 92 نہیں ملا ہمیں, نہیں یہ صرف ایک اس میں نہیں آتا, اور دوسرے بھی منصوبے ہیں ان کے حساب سے بھی یہ ساری بات ملا کر ان کو شاید پتہ نہیں ہے یا اپنے حساب سے یہ بول رہے ہیں یا جو بھی ہے. چلیں این ایف سی کا ہم بھی کہتے ہیں کو سندھ کا ہر رہنے والا کہے گا کہ جو ہمارا سندھ کا شیئر ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے, لیکن ملنے چاہیے کے لیے صرف وہاں پر بیٹھ کر یا ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے بڑے بیانات دینے سے تھوڑی ہوتا ہے. یہاں پر سندھ میں بیٹھ کر سندھ کے ایشوز کو تو دور کی بات ہے, سندھ میں پانی نہیں, لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, اتنا 60-70 سے زیادہ پرسنٹیج کا بجٹ یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہا ہے, کہاں کرپشن کی نظر جا رہا ہے وہ نہیں ڈسکس ہونا ہے. لانا اس پورے سیشن میں وفاق وفاق وفاق. او بھائی وفاق میں اتنے ان کے نمائندے بیٹھے, 56 پتہ نہیں کتنے ایم این ایس تو ان کے اس میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, سینٹ میں سب سے زیادہ ان کی میجورٹی ہے. وہاں نہ ایجنمنٹ موشن ہوگا, نہ رونا پیٹنا ہوگا, نہ وہاں پہ کچھ ہوگا. سندھ اسمبلی میں رونا پیٹنا ان کو آتا ہے کیونکہ وفاق سے ان کو اس وقت یہ مصیبت آئی ہے. اور مجھے ان سے پوچھا 10 سالہ دور حکومت میں جب ان کے صدر زرداری صاحب تھے پورا پاکستان ان کے ہاتھ میں تھا, ٹھیک ہے نا, بڑے بھائی سے ویسے ہی بڑی محبتیں آج کل ہو رہی ہیں, تو یہ این ایف سی والا سلسلہ کیوں نہیں اس کا کوئی نہ کوئی قانونی سلسلہ کر دیا کہ آپ کو اس کا شیئر ملتا رہا. لیکن میں یہ بتاتا چلوں این ایف سی کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتاتے چلے کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس ہوتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے, وہ بھی تقریباً 68 بلین ہیں جو خیبر پختونخوا حکومت مانگ رہی ہے اس وقت وفاق سے, یہ جو ان کی اپنی حکومت اس وقت ہے, تو وہ بھی ان کو ایررز میں ہے اس وقت تک جو میری اطلاعاتی نہیں ملے. تو یہ اب خیبر پختونخوا حکومت کہنا شروع کر دے کہ میں ایک بات کہہ دوں, دونوں نے دو نقطے اٹھائے ہیں. پہلے تو عامر بھائی کو میں کہوں گا کہ وہ بھی لفظ استعمال کر رہے تھے بدتمیز, کرپٹ, منہ کالا. مجھے بتائیے کہ آپ میں اب جو کم از کم بندے کا عکس ہوتا ہے نا, بندے کی زبان, کہ آپ یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف, اب آپ کیا ہیں؟ میرا خیال ہے میرے بھائی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. کم از کم ہم ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں بھائی جس کا تاریخ میں میری بات تو سنیں یار. آپ نے بات کی میں نہیں بولا, عامر آپ نے بات کی میں نہیں بولا, اب آپ کراس ٹاک کریں گے نہ آپ کی بات سمجھ آئے گی. میں نے ریکویسٹ کی ہے آپ کو پہلے بھی 2-3 پروگرامز میں, آپ مجھے نہ اخلاق کا درس دیں. عامر بھائی بات تو سن لیں, آپ کیا ہیں لوگوں کو عامر بھائی میری بات تو سن لیں. مجھے پتا ہے آپ کا گالی دینے سے آپ کا قد بڑا نہیں ہوگا, تو درس نہ دے. عامر آپ کا گالی دینے سے قد بڑا نہیں ہوگا. میرے بھائی ہو ابھی سمجھو اس بات کو. بسرا صاحب کیا اخلاقی سطح پہ آپ اس جگہ پہ ہیں؟ میری گزارش تو سن لو یار.